क्विकलिट समरीज में आप सबको खुश आमदीद। ये चैनल दुनिया की मशहूर साइंसी और फिक्री किताबों को आसान और मुख्तसर अंदाज में समझने के लिए बनाया गया है। अगर आप पेचीदा किताबों को सादा उर्दू में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल। आज हम जिस मौजू का तफसीली जायजा लेने जा रहे हैं वो वाकई हमारी सोच के धारों को बदल देने की सलाहियत रखता है। आज हम एक इंतहाई मशहूर और फिक्र अंगेज फलसफियाना किताब द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम को आसान उर्दू में समझेंगे। और ये किताब जड्डू कृष्णमूर्ति ने लिखी है, जबकि इसका दीवाचा मशहूर मुसन्निफ एल्डिस हक्सले ने तहरीर किया है। बिल्कुल सही। ये किताब इंसानी आज़ादी, जहनी उलझन, खौफ और सच्चाई की तलाश जैसे बुनियादी सवालात पर बड़ी गहरी रोशनी डालती है। देखें, इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त तस्वुर पेश किया गया है कि इंसान दरअसल बेवक्त दो दुनियाओं में रहता है, एक हकीकत की दुनिया और दूसरी ख्यालात और अलामतों की दुनिया। यानी वर्ल्ड ऑफ सिंबल्स। इंसान ने जुबान, नजरियात और अकायद जैसे निज़ाम बनाए हैं ताकि वो दुनिया को समझ सके। इन्हीं अलामतों और नजरियात को ही हकीकत समझने लगता है। 100%। हम इस बात पर गहराई से बात करेंगे क्योंकि अलामतें बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। मतलब एक बाशऊर मखलूक होने के नाते हमें बातचीत के लिए जुबान और इशारों की ज़रूरत होती ही है। लेकिन असल उलझन ये है कि इंसान हकीकत को बराह रास्त देखने के बजाय अल्फाज के जरिए समझने की कोशिश करता है और इसी वजह से वो सच्चाई से दूर रहता है। यही वो बुनियादी नुक्ता है जो कृष्णमूर्ति समझाना चाहते हैं। तो आइए इस तफसीली जायजे में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुसन्निफ के मुताबिक इंसानी उलझन और मौशरती मसाइल की असल वजह क्या है। अगर हम किताब के दिबाचे की बात करें तो एल्डिस हक्सली ने इंसान को एक एम्फीबियन करार दिया है। जी हाँ, एम्फीबियन मतलब एक ऐसा जानदार जो खुश्की और पानी दोनों में रहता है। हिक्सले के मुताबिक इंसान भी दो दुनियाओं का बासी है, एक ये ठोस मादी दुनिया और दूसरी अलामतों की दुनिया जो हमारे जहनों में है। और ये अलामतें ज़रूरी भी हैं ना? जाहिर है, अगर ज़बान या हिसाब किताब की अलामतें ना होती तो ना साइंस होती, ना आर्ट और ना ही कोई इंसानी तहजीब। हम बस जानवरों की सतह पर जिंदगी गुजार रहे होते। अच्छा, इंसान एक मेंढक की तरह है जो दो दुनियाओं में रहता है, लेकिन एक आम मेंढक तो तालाब के किनारे बड़ा पुरसुकून बैठा होता है, जबकि इंसान वो वाहिद एम्फीबियन है जो अपने रुतबे, नजरियात और अलामतों की वजह से मुसलसल परेशान रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हैरत अंगेज पहलू है कि यही अलामतें हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती हैं। जानलेवा? वो कैसे? देखें, साइंस में हम क्या करते हैं? साइंस में अलामतों और नज़रियात को हक़ाइक़ के मुताबिक ढाला जाता है। अगर कोई नज़रिया हकीकत पर पूरा नहीं उतरता तो साइंसदान उसे बदल देते हैं। लेकिन सियासत और मज़हब में मामला उलट है। यानी वहाँ इंसान उन अलामतों को अंधाधुंध पूजने लगता है। बिल्कुल, वो अलामतों को हकीकत से ज़्यादा अहम समझ लेता है। इस पर मुझे किताब की वो ज़बरदस्त मिसाल याद आ रही है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी है। मुसन्निफ कहते हैं कि पकवान की बेहतरीन किताब भी एक बुरे खाने का मुतबादिल नहीं हो सकती। वाक़या कमाल तशबीह है ना? मतलब किताब में लिखे अल्फाज हकीकत की यानी असली खाने की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन इंसान की ट्रेजेडी ये है कि उसने अल्फाज को ही हकीकत समझ लिया है। हम बस मेन्यू कार्ड को चबाकर पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम हैरान होते हैं कि हमें ग़िज़ाइयत क्यों नहीं मिल रही। यही वजह है कि हम सच्चाई से दूर हैं। हम सच्चाई को बराह रास्त देखने के बजाय इसे अपने तास्सुबात और अकायद की ऐनक से देखते हैं। तो जब हम किसी चीज़ की तशरीह अपने अकीदे के मुताबिक करते हैं तो क्या हम सच्चाई सुन रहे होते हैं? हरगिज़ नहीं। उस वक्त हम दरअसल अपनी ही पैदा करदा आवाज़ें सुन रहे होते हैं, अपना ही शोर सुन रहे होते हैं। ये बात सीधी माशरे के मसाइल से जुड़ती है। किताब में एक बड़ा गहरा नुक्ता है कि दुनिया का कोई भी मसला हमसे अलग नहीं है। जो हम हैं वही दुनिया है। बिल्कुल, मुआशरा कोई खला में मौजूद चीज़ तो है नहीं। मुआशरा हम इंसानों से ही बनता है। अगर हमारे अंदर इंतशार, हसद और मुकाबलाबाजी है तो मुआशरा पुरअमन कैसे हो सकता है? मैं सोच रही थी कि इस हवाले से किताब में दी गई वो क्लर्क वाली मिसाल कितनी ज़बरदस्त है। जी, वो बहुत आम फहम मिसाल है। हाँ, वो क्लर्क जो दफ्तर में काम करता है वो महज रोटी कमाने तक महदूद नहीं रहता।
اس کے اندر مینیجر بننے کی خواہش ہوتی ہے، رتبہ حاصل کرنے کا حسد ہوتا ہے، اور بظاہر یہ چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن یہی حسد جب اجتماعی شکل اختیار کرتا ہے تو طاقت کی سیاست بن جاتا ہے۔ اور اسی طاقت کی ہوس سے پھر جنگیں جنم لیتی ہیں، یعنی بین الاقوامی سطح پر ہونے والی تباہی کی جڑ ایک عام انسان کے اندر چھپا ہوا وہی حسد اور عدم تحفظ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مختلف نظاموں یا نظریات کے ذریعے اس تباہی کو روک کر امن لا سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور کتاب کا اس پر تجزیہ بہت غیر جانبدارانہ ہے۔ کرشنا مورتی کے مطابق عقیدہ انسانوں کو جوڑنے کے بجائے ہمیشہ تقسیم کرتا ہے۔ مطلب وہ کسی خاص نظریے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ کسی کی مخالفت یا حمایت نہیں کر رہے، وہ صرف حقیقت بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ دائیں بازو کا نظریہ ہو یا بائیں بازو کا۔ کوئی بھی بیرونی نظام انسان کو اندر سے نہیں بدل سکتا۔ ہر نظریہ ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے کہ یہ ہم ہیں اور وہ دشمن ہیں۔ یہ بات سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب کتاب میں ہیروشیما اور جرمنی پر بمباری کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، وہ تاریخ کا ایک بھیانک باب ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایٹم بم گرانے والے ہوں یا جرمنی پر بمباری کرنے والے، دونوں کا دعویٰ تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ مطلب انسان اپنے انتہائی ظالمانہ کاموں کو بھی عقیدے اور نظریے کا نام دے کر درست ثابت کر لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب انسان اندر سے اس قدر کنفیوز ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے فرار کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ وہ لیڈروں اور گروؤں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جو اسے راستہ دکھا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن رہنماؤں کا انتخاب کرتا ہے وہ بھی اسی کی طرح کنفیوز ہوتے ہیں۔ ایک الجھا ہوا ذہن بصیرت والے لیڈر کو پہچان ہی نہیں سکتا، وہ بس نئے عقائد کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو پھر اس جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہاں کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ بات آتی ہے، وقت کے حوالے سے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں نا کہ ہم کل بدلیں گے۔ جی، کل کا فریب۔ یہ کل کا انتظار کرنا دراصل ایک سست ذہن کی نشانی ہے۔ مطلب ہم تبدیلی کو ٹال رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اندرونی انقلاب اور تبدیلی کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو سالوں میں ہو، یہ آج اور ابھی ہونی چاہیے، اسی لمحے میں۔ لیکن ابھی اسی لمحے میں ہم تبدیلی لائیں کیسے؟ اس کے لیے مصنف نے ایک کمال کا تصور دیا ہے، بغیر فیصلے کے مشاہدہ، جسے چوائس لیس اویئرنیس کہتے ہیں۔ بغیر فیصلے کے مشاہدہ، یعنی ہم اپنے خیالات کا بس مشاہدہ کریں؟ جی، آپ اپنے احساسات، غصے یا خوف کو دیکھیں، لیکن اس پر کوئی لیبل نہ لگائیں۔ یہ مت کہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا، بس جو جیسا ہے اسے ویسا ہی دیکھیں، مذمت یا موازنہ کیے بغیر۔ اچھا، تو جب ہم بغیر کسی لیبل کے، بغیر ججمنٹ کے اندر جھانکتے ہیں تو کیا وہاں سے سچی محبت اور حقیقت ظاہر ہوتی ہے؟ بالکل، کیونکہ محبت کوئی پرانی یاداشت یا تجربہ نہیں ہے جسے ہم دہراتے رہیں۔ میں کہوں گی کہ گفتگو کو سمیٹنے کے لیے یہ سب سے خوبصورت نکتہ ہے۔ جب ہمارا ذہن پرانے خیالات، علامتوں اور ماضی کے بوجھ سے مکمل طور پر خالی اور خاموش ہوتا ہے، تبھی سچی محبت اور حقیقت کا ظہور ہوتا ہے۔ جی، اور سچائی کو کسی نظریے یا نقشے کے ذریعے ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ جب ذہن خالی ہوتا ہے تو سچائی خود آپ کے پاس آتی ہے۔ کمال بات ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی الجھن محض الفاظ، علامتوں اور عقائد کو ہی حقیقت سمجھ لینا ہے۔ امن کسی بیرونی سیاسی یا معاشی نظام میں نہیں ملے گا۔ بالکل نہیں ملے گا، وہ ہمارے اپنے اندر کے مشاہدے اور فوری تبدیلی میں پوشیدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کریں، سننے والوں کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے جو انہیں مزید سوچنے پر مجبور کرے۔ بالکل، ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کریں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ جو تمام تر جمع شدہ علم ہیں، نظریات اور لیبلز ہیں، انہیں ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر بھول جائیں؟ یعنی ہم بالکل خالی ذہن کے ساتھ دنیا کو دیکھیں؟ جی، اگر ہم دنیا کو کسی بھی علامت یا پہلے سے طے شدہ سوچ کی اینک کے بغیر دیکھیں تو کیا ہم پہلی بار حقیقت کو اس کی اصل اور خالص ترین شکل میں دیکھ پائیں گے؟ یہ واقعی ایک بہت طاقتور اور غور طلب خیال ہے۔ کیا ہم واقعی حقیقت دیکھ رہے ہیں یا بس علامتوں کے جال میں ہیں؟ سننے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ امید ہے آج کا یہ تفصیلی جائزہ حقیقت کو سمجھنے کے نئے زاویے فراہم کرے گا۔ سنتے رہیے اور غور کرتے رہیے۔ دی ڈیپ ڈائیو کے ایک اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ کافی گہرا ہے۔
جی بالکل، یہ انسانی سوچ، ہماری نفسیات اور اندرونی آزادی کے بارے میں ایک بہت ہی فکر انگیز موضوع ہے۔ ہاں، اور اس کے لیے ہم 20ویں صدی کے مشہور مفکر جے کرشنا مورتی کی کتاب دا فرسٹ اینڈ لاسٹ فریڈم کے چھٹے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جو کہ دراصل اس کتاب کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ کوئی عام فلسفے کی کتاب نہیں ہے جو بس زندگی گزارنے کے اصول بتاتی ہو۔ صحیح، یہ انسانی ذہن کی جڑوں پر وار کرتی ہے۔ بالکل۔ اور اس جائزے کے لیے ہم نے کتاب کے مختلف اقتباسات کو لیا ہے، اور خاص طور پر ایلڈس ہکسلی کا لکھا گیا وہ شاندار دیباچہ بھی شامل ہے۔ وہ دیباچہ تو واقعی اس کتاب کے فلسفے کی پوری زمین تیار کرتا ہے۔ ہاں، اور آج کی ہماری اس نشست کا بنیادی مشن یہ دریافت کرنا ہے کہ مصنف کے نزدیک حقیقی آزادی آخر ہے کیا؟ یعنی وہ آزادی جو کسی بیرونی نظام یا نظریے سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم عموماً آزادی کا مطلب صرف سیاسی یا معاشی آزادی ہی لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں جس آزادی کی بات ہو رہی ہے وہ تمام تر نظریاتی، مذہبی اور نفسیاتی قید سے مکمل رہائی کا نام ہے۔ اور ہاں، ہم ان خیالات کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کرشنا مورتی دنیا کے مسائل کو کس منفرد زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے خیالات کافی باغیانہ لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے اس بات کو تفصیل سے کھولتے ہیں۔ پچھلے حصوں میں ہم نے اس کتاب کے کئی اہم خیالات کو سمجھا ہے۔ جی، جن سے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ مصنف روایتی سوچ کو کس طرح چیلنج کرتے ہیں۔ لیکن اب ہماری پوری توجہ اس بات پر ہے کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے کسی بنے بنائے نظریے یا کسی بھی رہنما پر مکمل انحصار کرنے کی ضرورت آخر کیوں نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ ہکسلے نے کتاب کے دیباچے میں انسان کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست بحث چھیڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بے وقت دو دنیاؤں میں رہتا ہے۔ ایک تو وہ مادی دنیا ہے جو ٹھوس حقائق پر مبنی ہے۔ ہاں، اور دوسری علامتوں یعنی سمبلز کی دنیا، جس میں زبان، تصورات، یہ سب شامل ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ہکسلے بڑی خوبصورتی سے بتاتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ علامتوں کی دنیا نہایت اہم ہے۔ ظاہر ہے، زبان اور تہذیب کے لیے یہ ضروری ہیں۔ بالکل، زبان، آرٹ، سائنس، قانون، ان سب کا پورا ڈھانچہ انہی علامتوں پر کھڑا ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ الفاظ نہ ہوں تو تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ انسان شعوری طور پر بہت پیچھے چلا جائے گا، ہے نا؟ 100%۔ سائنس کے میدان میں تو یہ علامتیں بہت کارآمد ثابت ہوئیں کیونکہ انہیں طبعی حقائق کے مطابق جانچا گیا۔ جیسے پانی کے لیے H2O کی علامت۔ بالکل، وہ ایک سائنسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن مصنف کے مطابق اصل المیہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب انسان نفسیاتی اور مذہبی میدان میں ان علامتوں کو ہی اصل حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ مطلب انسان نے الفاظ کو حقائق سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت منطقی لگتی ہے، لیکن اگر ہم روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو کیا نظریات انسان کی ایک نفسیاتی ضرورت نہیں بن چکے؟ یہ ایک عام تاثر ضرور ہے۔ ہم ایک ایسا معاشرہ دیکھتے ہیں جہاں لوگ اپنے نظریات کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی ہوٹل میں جائے، مینیو کارڈ پر لکھے کھانوں کے نام پڑھے اور سمجھ لے کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ مینیو کارڈ حقیقت نہیں ہے، وہ صرف کھانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن کرشنا مورتی کے مطابق ہم سب مینیو کارڈ کھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ واقعی، ہم نے اشاروں کو منزل سمجھ لیا ہے۔ لوگ امن، انصاف اور محبت جیسے الفاظ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ان الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور جب الفاظ ہی سب کچھ بن جائے تو پھر انسان انہی کی بنیاد پر لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، ہگزلی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مذہب اور سیاست کے نام پر جو جنگیں ہوتی ہیں وہ دراصل انہی علامتوں کی جنگ ہیں۔ ایک گروہ کی علامت دوسرے گروہ کی علامت سے ٹکراتی ہے۔ انسان حقیقت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے اور بس اپنے بنائے ہوئے خیالی بتوں کا دفاع کرتا رہتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب میں اس بات پر بہت سختی سے زور دیا گیا ہے کہ جب لوگ بھگوت گیتا، بائبل یا کارل مارکس کے اقوال کو دہراتے ہیں
تو وہ سچائی بیان نہیں کر رہے ہوتے، ہاں، وہ صرف ایک پروپیگینڈا ہوتا ہے۔ کیونکہ سچائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے طوطے کی طرح دہرایا جا سکے۔ سچائی تو ہر لمحہ ایک نیا اور زندہ تجربہ ہے۔ جب کوئی شخص صرف پرانی کتابوں کے الفاظ دہراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اندر کی الجھنوں کو کسی اور کی اتھارٹی کے پیچھے چھپا رہا ہے۔ وہ خود سوچنے کی زحمت نہیں کر رہا، بس ایک بنے بنائے سانچے میں ڈھل گیا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو مصنف کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی تنظیم، چاہے وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو یا کوئی عظیم لیڈر، وہ انسان کو سچائی تک نہیں لے جا سکتا۔ لیکن نظام تو بیرونی معاملات چلانے کے لیے ضروری ہیں، جیسے ٹریفک کا نظام۔ جی ہاں، وہ ضروری ہیں، لیکن جب ہم ان نظاموں کو انسان کی نفسیاتی نشوونما سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں تو ہم انسان کی انفرادیت کو کچل دیتے ہیں۔ کتاب کے مطابق انسان ایک مشین یا کٹھ پتلی بن کر رہ جاتا ہے۔ نظریات کی اندھی تقلید انسانوں کو خانوں میں بانٹ دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر لوگ امن کے نعرے لگاتے ہیں لیکن اپنے نظریاتی خول میں بند رہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا شکار رہتے ہیں۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ گفتگو کسی خاص نظریے کی مخالفت نہیں کر رہی۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی نظریے کا اندھاپن انسانی ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اور کتاب میں وہ ایک اور زبردست اقتباس ہے جو اس مینیو کارڈ والی بات کو پختہ کرتا ہے کہ کھانا پکانے کی بہترین کتاب بھی بدترین رات کے کھانے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ واہ، کیا بات ہے! الفاظ کبھی حقیقت کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ سچائی کا تجربہ خود کرنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تمام بیرونی نظام ایک فریب ہیں تو پھر انسان سچائی تک کیسے پہنچے؟ اور یہیں سے کتاب کا رخ مکمل طور پر خود شناسی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ آبزرویشن۔ جی، مصنف کے نزدیک سچی سمجھ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان خود کو براہ راست دیکھتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی گہرا تصور پیش کیا ہے جسے وہ چوائس لیس اویئرنیس یا بغیر کسی انتخاب کی آگاہی کا نام دیتے ہیں۔ اس تصور کی گہرائی کو سمجھنا واقعی بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اندر غصہ یا حسد پیدا ہو تو وہ اسے کسی تنقید کے بغیر صرف دیکھے۔ کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، انسان فوراً اپنے احساس پر ایک لیبل لگا دیتا ہے کہ یہ غصہ برا ہے، مجھے ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر وہ اپنے غصے کو درست ثابت کرنے کے لیے جواز تراشنے لگتا ہے۔ ہاں، کہ سامنے والے نے بات ہی ایسی کی تھی اس لیے مجھے غصہ آیا۔ ہم فوراً یا تو اس احساس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں یا اس سے فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، کتاب کے مطابق کسی مثالی حالت کی خواہش کرنا، جیسے کہ ہمہ وقت عدم تشدد کا خواب دیکھنا، دراصل حقیقت سے فرار ہے۔ حقیقت تو وہ تشدد یا بے چینی ہے جو اس وقت انسان کے اندر موجود ہے، جسے مصنف واٹ از یا جو ہے قرار دیتے ہیں۔ اگر انسان ہمیشہ جو ہونا چاہیے کے سراب کے پیچھے بھاگے گا تو وہ موجودہ حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکے گا۔ جو ہونا چاہیے تو محض ایک خیال ہے، حقیقت تو وہ ہے جو ابھی محسوس ہو رہی ہے۔ بالکل درست۔ مصنف اس پیچیدہ نفسیاتی عمل کو ایک بہت خوبصورت روزمرہ کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وہ بچے والی مثال؟ جی ہاں، فرض کریں کہ کوئی شخص کسی بچے کو واقعتاً سمجھنا چاہتا ہے تو اسے اس کی حرکات کو بغیر کسی تنقید کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اسے اس بچے سے ایک گہرا لگاؤ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ مسلسل تنقید کرتا رہے کہ اسے ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے تو وہ کبھی اس بچے کی اصل شخصیت کو نہیں سمجھ پائے گا۔ وہ صرف اپنے خیالات اس پر تھوپ رہا ہوگا۔ بالکل اسی طرح اپنے اندر کے احساسات کو بغیر کسی مذمت یا تعریف کے دیکھنا ہی خود شناسی کا پہلا قدم ہے۔ لیکن یہ بات سن کر میرے ذہن میں فوراً ایک سوال اٹھتا ہے۔ جی بتائیں۔ یہ تصور سننے میں تو بہت شاندار لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں جب کسی کو شدید حسد ہو رہا ہو یا غصہ آ رہا ہو تو اس وقت بغیر کسی انتخاب کے آگاہی کتنا قابل عمل ہے؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے۔ کیا انسان واقعی اس وقت اتنا غیر جانبدار رہ سکتا ہے کہ وہ اپنے غصے کو ایسے دیکھے جیسے وہ کسی اور کی چیز ہو؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ مشکل یہی ہے کہ انسان نے غصے اور خود کو دو الگ چیزیں سمجھ لیا ہے۔ مطلب؟ انسان کہتا ہے مجھے غصہ آ رہا ہے، جیسے غصہ کوئی بیرونی چیز ہے جس پر اسے قابو پانا ہے، جبکہ حقیقت میں اس مخصوص لمحے میں انسان خود ہی غصہ ہوتا ہے۔ غصہ کرنے والا اور غصہ دو الگ ہستیاں نہیں ہیں۔ بالکل،
جب انسان یہ محاذرائی چھوڑ دیتا ہے اور مکمل طور پر اس غصے کو محسوس کرتا ہے تو وہ کیفیت اپنی شدت کھو دیتی ہے۔ بغیر کسی نام یا جواز کے محسوس کرتا ہے؟ جی، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ توجہ کا وہ کمال ہے جہاں توانائی کسی فرار میں ضائع نہیں ہوتی۔ کیونکہ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ انسان کی اندرونی حالت ہی دراصل بیرونی دنیا کا عکس ہے۔ دنیا کا جو بھی بحران ہے، چاہے وہ جنگیں ہوں، خاندانی جھگڑے ہوں یا معاشی عدم مساوات، وہ دراصل انسان کے اندرونی بحران اور لالچ کا ہی نتیجہ ہے۔ جب تک انسان خود کو نہیں سمجھتا، وہ باہر کے معاشرے کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے کتاب زور دیتی ہے کہ دنیا کا بحران کوئی ایسی چیز نہیں جسے محض قانون سازی کر کے ہمیشہ کے لیے ٹھیک کیا جا سکے۔ فرد کے دوسرے افراد کے ساتھ تعلق سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ اگر دو انسانوں کا آپس کا تعلق ہی لالچ اور طاقت کی ہوس پر مبنی ہے تو وہ مل کر جو بھی معاشرہ بنائیں گے وہ ادارہ انہی خامیوں کا عکس ہوگا۔ لہٰذا انقلاب کبھی باہر سے نہیں آ سکتا، اسے فرد کے اندر سے شروع ہونا چاہیے۔ اس کی اپنی بے رحم خود شناسی سے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر اصل کام انسان کے اپنے اندر کا ہے تو پھر انسان اتنی شدت سے ان بیرونی نظریات کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام تر بیرونی بھاگ دوڑ کی بنیادی وجہ انسان کا اپنا اندرونی خوف ہے۔ اندرونی خوف اور عدم تحفظ؟ جی، مصنف بڑی گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں کہ انسان بڑے عقائد کو صرف اس لیے اپناتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر کے خالی پن اور تنہائی سے خوفزدہ ہے۔ ایک ذہن جو ہر وقت کسی نظریے سے بھرا ہوا ہے وہ دراصل ایک خوفزدہ ذہن ہے۔ بالکل، عقیدہ انسان کو ایک جھوٹا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اسی لیے انسان خود کو کسی قوم کے جھنڈے یا مذہبی گروہ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ لیتا ہے تاکہ ہجوم کا حصہ بن کر وہ اپنے انفرادی خوف کو بھول سکے۔ یہ بات انسان کی نفسیات کا کتنا پردہ چاک کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر عقیدہ بالآخر انسانوں کو تقسیم ہی کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک عجیب سا تضاد ہے کہ لوگ عالمی سطح پر محبت کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے خول میں سختی سے بند رہتے ہیں، اور ذرا سی مخالفت پر خون بہانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ سخت گرمی میں ایک بھاری کوٹ پہن لیں۔ وہ کوٹ والی مثال بہت زبردست ہے۔ محض اس لیے کہ وہ کوٹ ان کے آباء و اجداد کی نشانی ہے، وہ اس بوجھ سے تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن اسے اتارنے کی ہمت نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی پوری شناخت اس کوٹ سے جڑی ہے۔ وہ الفاظ تو یکجہتی کے بولتے ہیں لیکن در حقیقت وہ اپنے عقائد کے ذریعے ایک دوسرے سے مکمل طور پر کٹ چکے ہوتے ہیں۔ واقعی وہ گرم کوٹ انسانی ذہن کی حالت کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ جب تک ذہن ان تعصبات اور پرانے نظریات کی قید سے آزاد نہیں ہوتا، انسان کبھی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس نظریاتی قید کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے نے ماضی کی یادوں اور علم کو حد سے زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ نفسیاتی یادداشت یعنی سائیکولوجیکل میموری۔ جی، مصنف کی سوچ یہاں بہت انقلابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی نفسیاتی یادداشتیں ایک موٹے پردے کی طرح کام کرتی ہیں۔ جب بھی کوئی نیا چیلنج سامنے آتا ہے، انسانی ذہن فوراً اسے ماضی کی یادوں کی اینک سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس طرح انسان کبھی بھی کسی سچائی کو براہ راست محسوس نہیں کر پاتا۔ ذہن ہمیشہ ماضی کے رد عمل کا غلام رہتا ہے۔ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمارا تجربہ بہت وسیع ہے، لیکن دراصل ہمارا ہر رد عمل ماضی ہی کا قیدی ہوتا ہے۔ بالکل، اگر کوئی شخص کسی نئے مسئلے کو پرانے ثقافتی پس منظر سے دیکھے گا تو اس کا رد عمل کبھی نیا یا تخلیقی نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف وہی دہرائے گا جو اس کے ذہن میں پہلے سے فیڈ کیا گیا ہے۔ تو پھر اس اندھیرے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تبدیلی کا عمل کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک حقیقی آزادی کسی مستقبل کے وعدے یا بیرونی نظریے میں نہیں ہے، یہ لمحہ بلمحہ خود کو سمجھنے میں پوشیدہ ہے۔ یہ کوئی ایسا طویل عمل نہیں جسے کل پر چھوڑا جا سکے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ مشق کروں گا اور کل خود کو سمجھ لوں گا تو وہ دراصل آج کی حقیقت سے فرار اختیار کر رہا ہے۔ وقت کا یہ تصور کہ تبدیلی کل آئے گی، ذہن کی ایک بہت بڑی چال ہے۔ نفسیاتی تبدیلی کبھی کل نہیں ہو سکتی، وہ ایک اندرونی دھماکہ ہے جسے آج اور ابھی ہونا چاہیے۔ سچائی کو اسی لمحے میں دیکھا جا سکتا ہے۔
اور اس ابھی میں تبدیلی لانے کے لیے مصنف نے روایتی طریقوں کو بھی بھرپور چیلنج کیا ہے۔ روایتی طور پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے سخت نظم و ضبط ضروری ہے۔ ہاں، جیسے مخصوص قسم کا مراقبہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خاص پوز بنا کر بیٹھنے سے آزادی مل جائے گی، لیکن کتاب اس زبردستی کے نظم و ضبط کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ زبردستی کا نظم و ضبط صرف ایک نئی عادت پیدا کرنے کے مترادف ہے، اور عادت کبھی آزادی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، کتاب بڑی منطقی دلیل دیتی ہے کہ روایتی مراقبہ، جس میں ذہن باقی خیالات کے خلاف ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے، دراصل ذہن کو قید خانے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جہاں مزاحمت ہوگی، وہاں آزادی کیسے ہو سکتی ہے؟ حقیقی مراقبہ مزاحمت نہیں ہے، بلکہ یہ بغیر کسی دباؤ کے اپنے ہر احساس سے مکمل طور پر آگاہ رہنا ہے۔ یہ وہی بغیر کسی انتخاب کے آگاہی ہے۔ جب انسان اس طرح کھلے ذہن کا مالک ہو جاتا ہے تو اس کے اندرونی تضادات خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ اور جب سوچ کا یہ پرانا عمل ختم ہوتا ہے تو کتاب کے مطابق وہاں محبت اور حقیقی عمل جنم لیتا ہے۔ یہ بہت ہی گہرا نقطہ ہے۔ محبت کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی۔ نظریہ ہمیشہ ماضی سے آتا ہے، لیکن محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی، اسے کل سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ مصنف اسی واضح، شفاف سمجھ کو حقیقی آزادی قرار دیتے ہیں، جو بیرونی مجبوریوں اور نفسیاتی خوف سے مکمل پاک ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقی تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جب میں یا انا کا مرکز، جو صرف پرانی یادوں کا پلندہ ہے، نہیں رہتا۔ تبھی ذہن سچائی کو اصل حالت میں دیکھ سکتا ہے۔ یہ پیغام ہم سب کے لیے ایک کڑوی دعوت فکر ہے کہ ہم بیرونی دنیا کو بدلنے کے دعوے کرنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے ہی ذہن کا مشاہدہ کریں۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا ایک جامع خلاصہ پیش کریں تو اس کتاب دی فرسٹ اینڈ لاسٹ فریڈم کا مرکزی پیغام بہت واضح ہے۔ سچی آزادی کسی بیرونی طاقت، مروجہ نظام یا فلسفے میں نہیں مل سکتی۔ صحیح۔ بلکہ یہ حقیقی آزادی اپنے ہی ذہن کی پیچیدگیوں کو بغیر کسی خوف اور تعصب کے گہرائی سے سمجھنے میں پوشیدہ ہے۔ انسان کو سچائی تک پہنچنے کے لیے کسی رہنما پر مکمل انحصار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، بلکہ خود اپنے اندر ایک خاموش انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ اس کتاب کا یہ خلاصہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید کتابوں کے آسان خلاصے کے لیے کوئک لٹ سمریز کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس پورے جائزے میں یہ بات سامنے آئی کہ ماضی کی یادداشتوں کو ترک کرنے سے ہی انسان سچائی اور حقیقی محبت تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ذرا اس بات پر ایک اور زاویے سے غور کریں۔ اگر انسان مکمل طور پر اپنی نفسیاتی یادوں اور ماضی کے تجربات کو بھلا دے تو ان گہرے انسانی رشتوں کا کیا بنے گا جن کی بنیاد ہی ماضی کی مشترکہ یادوں پر رکھی گئی ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا انسان پرانی یادوں کے بغیر سچی محبت قائم رکھ سکتا ہے؟ یا کیا یہ مشترکہ یادیں ہی ہیں جو رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں؟ کیا یادوں سے مکمل آزادی رشتوں میں بے حسی تو پیدا نہیں کر دے گی؟ یہ واقعی ایک بالکل نیا اور قدرے حیران کن زاویہ ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو گہری سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے کہ کیا انسانی رشتے صرف یادوں کا مجموعہ ہیں یا ان میں اس لمحاتی تازگی کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ بالکل۔ بہرحال انسانی ذہن اور خود کو پہچاننے کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے سے یقیناً بہت سے نئے سوالات سامنے آئے ہوں گے۔ علم کی یہ پیاس اور چیزوں کو ان کی اصل حالت میں دیکھنے کی مشق برقرار رہنی چاہیے، تاکہ نت نئے زاویے دریافت ہوتے رہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی گہری اور اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان خوشی اور سکون کیوں تلاش کرتا ہے۔ بالکل۔ وہ ایک کافی دلچسپ بحث تھی جس میں ہم نے انسان کی اندرونی بے چینی پر بات کی تھی۔ جی، اور آج کا ہمارا فوکس یعنی مشن اسی کتاب کے حصہ 4 پر ہے، جو کہ فرد اور معاشرے کے بارے میں ہے۔ ہمارا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ فرد اور معاشرے کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ہمارے اندرونی مسائل کس طرح بیرونی دنیا کو شکل دیتے ہیں۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہم اکثر معاشرے کو خود سے الگ کوئی چیز سمجھتے ہیں، جیسے کوئی عمارت،
کوئی سڑکیں یا کوئی سسٹم جس کے اندر ہم بس رہ رہے ہیں۔ صحیح، ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرہ کوئی باہر کی چیز ہے جس کا ہم صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ لیکن یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق در حقیقت معاشرے کا اپنا کوئی الگ اور خود مختار وجود ہے ہی نہیں۔ معاشرہ تو محض افراد کے آپس کے تعلقات کا نتیجہ ہے۔ یعنی جو کچھ ہم انسانوں کے بیچ ہو رہا ہے، ہمارا آپس کا لین دین، بس وہی معاشرہ ہے؟ بالکل، جب دو لوگ آپس میں کوئی رشتہ قائم کرتے ہیں تو اس سے جو حالت پیدا ہوتی ہے وہی معاشرہ ہے۔ جو کچھ انسان اپنے اندر رکھتا ہے وہی معاشرے میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ کتاب میں ایک بہت ہی طاقتور جملہ ہے کہ جو آپ ہیں وہی دنیا ہے۔ جو آپ ہیں وہی دنیا ہے، یہ تو کافی گہری بات ہے۔ مطلب اگر میرے اندر یا کسی بھی انسان کے اندر خوف، حسد اور لالچ ہو تو کیا یہی چیزیں معاشرے کے ڈھانچے میں بھی نظر آئیں گی؟ 100% ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اندر سے لالچی ہیں تو ہم جو نظام بنائیں گے وہ بھی لالچ پر مبنی ہوگا، اور اسی طرح اگر انسان کے اندر سکون اور سمجھ بوجھ ہو تو معاشرہ بھی زیادہ متوازن اور پرامن ہو سکتا ہے۔ ہمارا اندر اور باہر کا معاشرہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن پھر ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہم نئے سیاسی یا معاشی نظام لا کر دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ لوگ تو لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ کی اتنی بحثیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مصنف کے مطابق معاشرتی مسائل کا اصل حل صرف سیاسی یا معاشی نظام تبدیل کرنے سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا؟ جی، ہماری سورسز اس معاملے میں بالکل غیر جانبدار ہیں، اور وہ واضح کرتی ہیں کہ چاہے دائیں بازو یعنی رائٹ ونگ کا نظام ہو یا بائیں بازو یعنی لیفٹ ونگ کا، دونوں ہی انسان کے اندرونی مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام ہیں۔ تو نظام انسان کو نہیں بدل سکتا، چاہے ہم کتنے ہی اچھے قانون کیوں نہ بنا لیں؟ جی نہیں، بلکہ انسان نظام کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر انسان اندر سے کرپٹ ہے تو وہ کسی بھی بہترین نظام میں اپنے فائدے کا راستہ نکال لے گا۔ کوئی بھی بیرونی یا سماجی انقلاب اس وقت تک بے معنی اور جامد ہے جب تک انسان کے اندر کوئی نفسیاتی انقلاب برپا نہ ہو۔ مجھے یہاں روزمرہ کی زندگی سے کتاب میں دی گئی ایک بڑی دلچسپ مثال یاد آ رہی ہے۔ وہ ایک عام سے کلرک کی مثال جو مینیجر بننا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے اس انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے۔ بظاہر یہ کیا لگتا ہے؟ بظاہر تو یہ صرف روزگار اور ترقی کا مسئلہ لگتا ہے نا؟ مطلب ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، کریئر میں گروتھ چاہتا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ بالکل، ہم سب اسے ایک نارمل سی بات سمجھتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، تو اس خواہش کے پیچھے چھپا حسد، دوسروں سے آگے نکلنے کی اندھی دوڑ، لالچ اور طاقت کی ہوس ہوتی ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو بالآخر ان معاشرتی رویوں کو جنم دیتی ہیں جو بڑے پیمانے پر اقتدار کی سیاست، پاور پالیٹکس اور حتیٰ کہ جنگوں کا باعث بنتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ ایک فرد کی طاقت اور رتبے کی چاہ ہی دراصل دنیا کے ہر تصادم کی بنیادی وجہ ہے۔ جب ایک شخص اپنے عہدے کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے تو وہ دوسروں کو گرانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز یا بڑے لیڈروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مسائل حل کرنا ہمارا کام نہیں ہے؟ کتاب اس رویے کو ایک بہت ہی سست ذہنیت کی نشاندہی قرار دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا غصہ، ہماری لالچ، ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، اور اس کا دنیا کی بڑی سطح پر کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم دراصل ذمہ داری لینے سے بھاگتے ہیں اور بیرونی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم سب کہتے تو ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، دنیا میں سکون چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم خود کو تبدیل کرنے کو بالکل تیار نہیں۔ ہم اپنی طاقت، پوزیشن اور جائیداد سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو جب تک انسان خود کو نہیں سمجھتا تب تک معاشرے میں حقیقی تبدیلی ممکن ہی نہیں۔ جب ہم اندر سے الجھے ہوئے اور خوفزدہ ہوتے ہیں تو ہم مل کر ایک ایسا معاشرہ تخلیق کرتے ہیں جو ہو ہماری ہی الجھنوں کی نقل یعنی ایک ریپلیکا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل آئینے کی طرح ہوا۔ ہم آئینے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اصل میں دھول ہمارے اپنے چہرے پر ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ہم نئے قانون بناتے ہیں، نئے اور بڑے ادارے قائم کرتے ہیں، لیکن ان اداروں کو چلانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے الجھے ہوئے اور خود غرض ہوتے ہیں۔ اسی لیے صدیوں سے دنیا کا بنیادی مزاج نہیں بدل سکا۔ تو اس سب کا سننے والوں کے لیے عملی طور پر کیا مطلب ہے؟
ہم سب تو آج کل معلومات اور خبروں کے سیلاب میں اکثر خود کو بہت بے بس محسوس کرتے ہیں۔ بے بسی محسوس کرنا فطری ہے، لیکن یہ علم ہمیں ایک نیا اور پر امید نقطہ نظر دیتا ہے۔ ہمیں پوری دنیا کو بدلنے کے بوجھ تلے دبنے کی یا مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہمیں دنیا کو ٹھیک کرنے کی فکر چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں، بات فکر چھوڑنے کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے روزمرہ کے تعلقات میں، چاہے وہ دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ ہوں، گھر میں ہوں یا پڑوسیوں کے ساتھ، اپنی نیت اور رویوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، مطلب اگر ہم ان چھوٹے دائروں میں سچائی کو سمجھ لیں اور وہاں اپنے منفی رویوں، اپنے غصے اور حسد کو ختم کر دیں تو یہی ہمارا اصل کام ہے۔ جی، اور علم کو سمجھ کر عمل میں لایا جائے تو یہ سب سے قیمتی ہے۔ اگر ہم اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں اپنے تعلقات میں ایک حقیقی اور اندرونی تبدیلی لا سکیں تو یہ تبدیلی ایک لہر کی طرح پورے معاشرے میں پھیل سکتی ہے۔ ایک شخص کی اندرونی تبدیلی ارد گرد کے تمام لوگوں پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ تو بڑی تسلی بخش بات ہے۔ اگر میں اس پوری گفتگو کا نچوڑ پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ معاشرہ دراصل انسان کے ذہن کی عکاسی ہوتا ہے۔ بالکل، بیرونی قوانین یا نظام کی تبدیلی اس وقت تک کارآمد نہیں جب تک فرد کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ تو اگر معاشرے کی تبدیلی کا دار و مدار فرد پر ہے تو فرد خود کو کیسے سمجھے؟ اگلے حصے میں ہم خود شناسی یعنی سیلف نالج کی اہمیت کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ خود کو جاننا کیوں سب سے اہم قدم ہے۔ اور اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بہت ہی نیا اور اشتعال انگیز خیال چھوڑنا چاہتا ہوں جو کتاب کے مندرجات سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ کتاب میں ایک جگہ واضح کیا گیا ہے کہ عقیدہ ہمیشہ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے۔ عقیدہ؟ یہ تو ہم سب کی پہچان اور تحفظ سمجھا جاتا ہے۔ جی، ہم سب امن اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے اپنے عقائد اور نظریات کے خول میں بند رہ کر خود کو محفوظ بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہم ان سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ تو اس نظریاتی خول میں خطرہ کیا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر یہ نظریات اور عقائدی ہمارے درمیان فاصلوں اور تنازعات کی اصل وجہ ہوں تو کیا انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک دن کے لیے بھی اپنے دفاعی اور نظریاتی خول سے مکمل طور پر باہر نکل کر زندگی گزارے؟ یہ تو ایک بہت ہی مشکل اور شاید خوفناک آزادی ہو۔ شاید خوفناک ہو، یا پھر یہی وہ لمحہ ہو جہاں سے اس دنیا میں حقیقی امن کی شروعات ہوگی۔ اس بات پر سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید ہے۔ ہمارا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان خیالات اور کتابوں کی گہرائی میں جائیں جو ہماری سوچ کے دھارے بدل سکتی ہیں۔ ہاں، اور آج کا موضوع تو واقعی بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے حصے میں ہم نے فرد اور معاشرے کے اس انتہائی پیچیدہ تعلق پر بات کی تھی کہ کس طرح ایک اکیلے انسان کی زندگی پورے معاشرتی ڈھانچے پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ صحیح، اور آج ہم اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کتاب کے حصہ 5 پر بات کریں گے۔ ہاں، جس کا موضوع ہے خود شناسی کی اہمیت، یعنی اپنے آپ کو جاننا۔ بالکل۔ اب دیکھیں، یہ سننے میں شاید کوئی بہت بھاری بھرکم اور فلسفیانہ موضوع لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی، ہماری پریشانیوں اور ہمارے ان الجھے ہوئے فیصلوں سے جڑا ہے جن کا سامنا ہم ہر روز کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، مصنف کے نزدیک دنیا میں پھیلے ہوئے بظاہر جو ناقابل حل مسائل ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے ناواقف ہے۔ یعنی مسئلہ باہر نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ نشست دراصل اسی الجھن کو سلجھانے کی ایک کوشش ہے، خاص طور پر آج کے اس دور میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے۔ ہاں، ہر طرف سے انفارمیشن آ رہی ہے۔ جی، ہر طرف سے مختلف نظریات، عقائد اور کامیابی کے فارمولے ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں، اور ان سب کے بیچ میں اصل سچائی کہیں کھو گئی ہے۔ صحیح۔ کتاب کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی اصل اندرونی حقیقت کو نہیں پہچانتا وہ الجھن اور بے سکونی کا ہی شکار رہے گا، چاہے وہ کتنی ہی کتابیں کیوں نہ پڑھ لے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت حیران کرتی ہے کہ جب ہم دنیا کے مسائل کی بات کرتے ہیں، جیسے جنگیں، معاشی بحران، غربت یا معاشرتی ناانصافیاں، تو ہم فوراً اپنی انگلیاں باہر کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ہاں، ہم ہمیشہ کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ بالکل، ہم سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اقوام متحدہ کی ناکامیوں پر بحث کرتے ہیں، یا عالمی معیشت کو برا کہتے ہیں۔ ہاں، عالمی معاشی نظام کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہیں۔
ہم ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر گھنٹوں اس بات پر بحث کر سکتے ہیں کہ باہر کیا کچھ خراب ہے جسے ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن مصنف یہاں ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والی بات کر رہا ہے۔ جی، کہ دنیا تو دراصل ہماری اندرونی حالات کا ایک بڑا عکس ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو معاشرہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی یا خلا میں موجود کوئی الگ چیز تھوڑی ہے۔ صحیح۔ معاشرہ تو محض انسانوں کے باہمی تعلقات کا ایک جال ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا اپنے پڑوسی سے، خاندان سے یا دفتر کے ساتھیوں سے جو روزمرہ کا رویہ ہے وہی جمع ہو کر معاشرے کی مجموعی شکل بنتا ہے۔ یعنی اگر میں اندر سے خراب ہوں تو معاشرہ بھی خراب ہوگا؟ بالکل۔ اگر ایک انسان اندر سے اقتدار کا بھوکا ہے، دوسروں سے حسد کرتا ہے، خوفزدہ ہے یا اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں باہر نکل آتی ہیں۔ ہاں، یہی چھوٹی چھوٹی انفرادی بیماریاں باہر نکل کر بڑی معاشراتی بیماریوں، طبقاتی کشمکش اور بین الاقوامی تنازعات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک لالچی اور عدم تحفظ کا شکار انسان کبھی ایک پرامن معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتا۔ دنیا ہم سے الگ نہیں ہے، ہم ہی دنیا ہے۔ یہ تو واقعی ایک آئینہ دکھانے والی بات ہے۔ مطلب ہم سڑک پر ٹریفک کے اصول توڑتے ہیں، دفتر میں کسی ساتھی کی ترقی پر حسد کی آگ میں جلتے ہیں، اور پھر چائے کے کپ پر بیٹھ کر ملک کے کرپٹ نظام پر افسوس بھی کرتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی کرتے ہیں۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ انسان اپنی ہی سوچ، اپنے احساسات اور اپنے فوری رد عمل کو کبھی رخ پر غور سے نہیں دیکھتا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم سب بس ایک خودکار مشین کی طرح چل رہے ہیں۔ جی، ایک آٹو پائلٹ موڈ پر، اور جب یہ اندرونی بے سکونی بڑھ جاتی ہے تو ہم باہر نئے اور شاندار نظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کچھ عرصے بعد آپ پھر سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے کتنے ہی سیاسی اور معاشی نظام بدلے ہیں۔ ہم ایک نظریے سے دوسرے نظریے کی طرف بھاگے، لیکن انسانیت کے بنیادی مسائل یعنی ظلم، لالچ اور جنگ وہیں کے وہیں پڑے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیرونی نظام انسان کے اندر کو نہیں بدل سکتا، بلکہ انسان اپنی اندرونی کرپشن اور انا کی وجہ سے اس نئے نظام کو بھی کچھ ہی عرصے میں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ واقعی مصنف کا موقف واضح ہے کہ کوئی بھی نیا قانون یا نظریہ حقیقی تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک انسان خود اپنے ذہن اور اس کی چالوں کو سمجھنا شروع نہ کرے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم آج کے جدید دور کی بات کریں تو ہم سب کس طرح جی رہے ہیں؟ بہت تیزی سے۔ بالکل، صبح الارم بجتا ہے اور ہم بستر سے نکلنے سے پہلے ہی اپنا اسمارٹ فون اٹھا کر واٹس ایپ یا سوشل میڈیا چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اندھی دوڑ شروع ہوتی ہے، یعنی جلدی سے تیار ہونا، ٹریفک میں غصہ کرنا، دفتری سیاست کا حصہ بننا، اور رات کو تھک ہار کر نیٹ فلکس پر کوئی سیریز دیکھ کر سو جانا۔ ہاں بالکل، یہ بے تحاشا مصروفیات، یہ اسکرینوں کے پیچھے چھپنا، یا پھر جب ہم اس سب سے تھک جاتے ہیں تو اچانک سکون کی تلاش میں کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سننے لگنا یا بڑے بڑے نظریات کے پیچھے بھاگنا۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کر کے خود کو مصروف رکھنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس مستقل مصروفیت کی تہ میں دراصل ایک بہت گہرا خوف اور عدم تحفظ ہے۔ خوف؟ کس چیز کا خوف؟ انسان اندر سے ڈرا ہوا ہے، وہ اپنے اندر موجود خالی پن، اپنی تنہائی اور اپنی حقیقی حالت کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ اچھا، ذرا تصور کریں کہ اگر ایک انسان سے اس کا فون چھین لیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ ایک کمرے میں 15 منٹ خاموشی سے اکیلا بیٹھے، وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ بے چین ہو جائے گا۔ وہ اپنی ہی خیالات کے شور سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ خود کو جاننے کے بجائے کسی بیرونی چیز کا سہارا لیتا ہے، چاہے وہ کام ہو یا کچھ اور۔ ہاں، چاہے وہ دن رات کام کرنا ہو، سوشل میڈیا پر گھنٹوں سکرولنگ کرنا ہو، یا پھر کسی مذہبی یا سیاسی نظریے کا لبادہ اوڑھ لینا ہو۔ یہ تمام چیزیں دراصل اس کے لیے حقیقت سے فرار کا ایک خوبصورت راستہ ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ جی پوچھیے۔ کیا کسی اچھے نظریے یا آئیڈیل کو ماننا کوئی بری بات ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ کسی اعلیٰ مقصد یا مثالی حالت کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عام طور پر یہی سکھایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم حقیقت سے فرار ہو بھی رہے ہیں تو کم از کم ہم کچھ بہتر بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں نا؟
دیکھیں، مصنف کے نزدیک یہی وہ بنیادی خامی ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی الجھن کا سبب ہے۔ وہ کیسے؟ کتاب میں حقیقت یعنی جو ہے اور تخیل یعنی جو ہونا چاہیے، اس کا بہت گہرا موازنہ کیا گیا ہے۔ اچھا۔ فرض کریں کوئی شخص اندر سے شدید غصے، نفرت یا لالچ کا شکار ہے، یہ اس کی موجودہ حقیقت ہے۔ صحیح۔ اب وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے یا اس کا سامنا کرنے کے بجائے عدم تشدد یا محبت کا ایک خیالی اور مثالی نظریہ بنا لیتا ہے اور ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ بالکل، وہ خود سے اور دنیا سے کہتا ہے کہ میں پرامن بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ خیالی نظریہ محض ایک فریب ہے۔ جو حقیقت ہے یعنی غصہ، وہ وہیں موجود رہتا ہے، لیکن ہم اس پر ایک جعلی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو گویا ہم اپنی اصل بیماری کا علاج کرنے کے بجائے ایک صحت مند انسان ہونے کی اداکاری شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہی ہوتا ہے۔ اور پھر ہماری ساری توانائیاں اس کشمکش میں ضائع ہو جاتی ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تو واقعی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے جو ہم اپنے ہی اندر لڑ رہے ہیں۔ یہی وہ کشمکش ہے جو انسان کو ذہنی طور پر تھکا دیتی ہے۔ جب تک آپ اپنی موجودہ حقیقت کو بغور نہیں دیکھیں گے، اسے پوری طرح تسلیم نہیں کریں گے، تب تک کوئی بھی خیالی نظریہ آپ کو اندرونی سکون نہیں دے سکتا۔ یعنی نظریات سکون نہیں دیتے؟ نظریات اور آئیڈیلز صرف ہمارے اندر تقسیم پیدا کرتے ہیں۔ ایک طرف میرا وہ حصہ ہے جو غصے میں ہے، دوسری طرف میرا وہ حصہ ہے جو پرامن بننا چاہتا ہے۔ اور یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں؟ ہاں، یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ حقیقت کو بغیر کسی پردے کے تسلیم کرنا اس اندرونی جنگ کا خاتمہ ہے۔ تو پھر یہاں سے وہ سب سے اہم اور بنیادی سوال نکلتا ہے کہ آخر خود شناسی کا یا خود کو سمجھنے کا اصل مطلب ہے کیا؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ عام طور پر جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنا جائزہ لو، تو ہمارا ذہن فوراً خود کو کیترے میں کھڑا کر لیتا ہے۔ ہم اپنی خامیاں نکالنے لگتے ہیں، خود کو جج کرتے ہیں اور فیصلے صادر کرتے ہیں کہ میں بہت برا انسان ہوں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ کیا خود شناسی کا مطلب یہی خود احتسابی ہے؟ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خود شناسی کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے خیالات اور خامیوں کو عدالت میں کھڑا کر کے ان پر کوئی فتویٰ لگائے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ مصنف کے مطابق جس لمحے آپ اپنے کسی خیال کو اچھا یا برا کہتے ہیں، آپ اسے سمجھنے کا موقع کھو دیتے ہیں۔ خود شناسی کا مطلب ہے اپنے خوف، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو بغیر کسی تعصب، بغیر کسی مذمت اور بغیر کسی جواز کے دیکھنا۔ بغیر کسی جواز کے دیکھنا۔ اس کتاب میں ایک بہت ہی خوبصورت اور گہری اصطلاح بغیر کسی انتخاب کے آگاہی یعنی چوائس لیس اویئرنیس کا نام دیا گیا ہے۔ چوائس لیس اویئرنیس، یہ اصطلاح سننے میں جتنی سادہ لگتی ہے، مجھے لگتا ہے عملی طور پر یہ اتنی ہی ناممکن ہے۔ ناممکن کیوں لگتی ہے آپ کو؟ کیونکہ ہمارا ذہن تو ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کو اچھے اور برے کے خانوں میں بانٹتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ مثال کے طور پر، اگر دفتر میں میرے کسی جونیئر کو مجھ سے پہلے ترقی مل جائے اور میرے اندر شدید حسد پیدا ہو، تو میرا ذہن فوراً کہے گا تم کتنے چھوٹے ذہن کے انسان ہو، تمہیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس حسد کو بغیر کسی مذمت کے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی شاندار اور عام فہم مثال دی گئی ہے۔ کیسی مثال؟ ذرا سوچیں، اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے ہر قدم پر تنقید کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا آپ اسے مسلسل یہ بتاتے ہیں کہ اسے کیسا ہونا چاہیے یا کیسا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اس کی اصل شخصیت کو دبا دیں گے۔ ہاں، ہم اسے اس کی مرضی کرنے دیتے ہیں۔ بچے کو سمجھنے کے لیے آپ بس اس سے محبت کرتے ہیں، اسے دور سے کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی معصوم شرارتوں اور اس کے رد عمل کا بغیر کسی فیصلے کے بغور مشاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا سارا دھیان بس اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، نہ کہ اس بات پر کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ بالکل صحیح۔ آپ بس ایک خاموش مشاہدہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کو اپنے ذہن، اپنے احساسات اور اپنی سوچ کو دیکھنا چاہیے۔ جو حسد کی مثال آپ نے دی، اس صورتحال میں خود شناسی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ نہ کہیں کہ
حسد ایک بری چیز ہے، یا مجھے ایسا نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ جی ہاں، آپ صرف اس حقیقت کو دیکھیں اور تسلیم کریں کہ ہاں اس وقت میرے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور میں اسے محسوس کر رہی ہوں۔ صرف محسوس کرنا ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے۔ جب آپ اپنے جذبات پر اچھے یا برے کا لیبل نہیں لگاتے تو آپ کا ذہن ان جذبات سے لڑنے کے بجائے پرسکون ہو کر ان کی اصل نوعیت کو دیکھ پاتا ہے۔ یہی سچی خود شناسی ہے اور اسی سے وہ جذبہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے روزمرہ کے رویوں کو یکسر الٹ دینے والی ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو زندگی بھر یہی سکھایا گیا ہے کہ اپنے ذہن کو کنٹرول کرو۔ اگر بری سوچ آئے تو اسے فوراً دباؤ، اپنے اندر ایک سخت قسم کا نظم و ضبط لاؤ۔ جو کہ مصنف کے خیال میں بالکل غلط ہے۔ میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں۔ جب بھی میں نے سکون حاصل کرنے کے لیے زبردستی مراقبہ کرنے کی کوشش کی تو آنکھیں بند کر کے سیدھا بیٹھنے کے 5 منٹ بعد ہی مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تو بجلی کا بل جمع نہیں کرایا، ہاں یہ بہت عام بات ہے۔ یا کل میٹنگ میں کیا بولنا ہے۔ میں جتنا اپنے ذہن کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا ہی شور مچاتا ہے۔ تو کیا اس طرح زبردستی کنٹرول کرنے، مشقیں کرنے اور نظم و ضبط لانے سے واقعی کوئی اندرونی سکون مل سکتا ہے؟ مصنف اس زبردستی کے نظم و ضبط کے سخت خلاف ہے اور اسے بڑی صراحت سے رد کرتا ہے۔ جب ہم مسلسل اپنے ذہن سے لڑتے رہتے ہیں، اپنے خیالات کے ایک حصے کو دباتے ہیں اور دوسرے کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مستقل جنگ ہمارے ذہن کو تھکا دیتی ہے۔ یعنی ہم اور تھک جاتے ہیں، سکون نہیں ملتا۔ زبردستی کا نظم و ضبط یا ماہرین کی بتائی ہوئی مشقیں ذہن کو کند اور بے حس بنا دیتی ہیں۔ آپ نے مراقبے کی جو بات کی، اس میں دراصل آپ ذہن کو ایک تنگ دائرے میں قید کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صحیح۔ یہ وہ سکون نہیں ہے جس کی انسان کو تلاش ہے، یہ دراصل ایک طرح کی ذہنی موت ہے۔ ایک قید کیا ہوا ذہن کبھی حساس یا تخلیقی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا نکتہ ہے۔ تو پھر اگر کنٹرول کرنے، لڑنے یا زبردستی کی مشقوں سے سکون نہیں آتا تو اس بے ترتیب اور شور مچاتے ذہن کو سکون میں لانے کا کیا طریقہ ہے؟ اصل اور گہرا سکون تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے ذہنی عمل کو، اپنی الجھنوں کو اور اپنے خیالات کو واضح طور پر اور بغیر کسی مداخلت کے دیکھنے لگتا ہے۔ بس دیکھنے سے؟ جی، جب ہم کسی خیال سے بھاگتے نہیں، اس پر فیصلہ نہیں سناتے، تو میں یا انا کی مداخلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت خوبصورت استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ ہے ایک جھیل کا استعارہ۔ ہاں، وہ جھیل کی سطح والی مثال۔ مجھے وہ پڑھ کر واقعی لگا تھا کہ جیسے ذہن کی ساری الجھن صاف ہو گئی ہو۔ اسے یوں سمجھیے کہ ذہن کی بے سکونی تیز ہواؤں سے اٹھنے والی لہروں کی طرح ہے۔ اب اگر آپ پانی کی ان لہروں کو زبردستی اپنے ہاتھوں سے دبا کر یا ان پر زور لگا کر پرسکون کرنے کی کوشش کریں گے تو پانی مزید بے چین ہوگا۔ ہاں، پانی تو اچھلے گا، شفاف ہو جاتی ہے۔ انسانی ذہن کا سکون بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ واقعی یہ کتنی سچی مثال ہے۔ یہ کسی زبردستی کی مشق یا کسی خاص طریقے پر عمل کرنے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ گہری سمجھ بوجھ اور آگاہی کا ایک قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی ہوا کا رکنا ہی آگاہی ہے۔ بالکل۔ جب ذہن کیا ہونا چاہیے کہ خیالی دنیا سے نکل کر پوری دیانتداری سے صرف جو ہے کو دیکھتا ہے تو وہ ہوائیں رک جاتی ہیں اور ذہن خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا، انقلابی اور کچھ حد تک آزاد کر دینے والا تصور ہے۔ ہم ساری زندگی چیزوں کو زبردستی ٹھیک کرنے، خود کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے اور اپنے آپ سے لڑنے میں لگا دیتے ہیں، جبکہ اصل ضرورت تو صرف رک کر بغیر کسی فیصلے کے مشاہدہ کرنے اور سمجھنے کی تھی۔ اگر ہم آج کی اس تفصیلی نشست کے اہم ترین نکات کو سمیٹیں تو بات یہاں آ کر واضح ہوتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی پیچیدہ مسائل ہیں وہ کوئی ہم سے الگ بیرونی بیماری نہیں ہے۔ نہیں، وہ بالکل الگ نہیں ہے۔ وہ دراصل فرد کی اپنی اندرونی کیفیت، الجھن، خوف اور کشمکش کا ہی ایک بڑا روپ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک فرد اپنی اس اندرونی حقیقت کو نہیں سمجھے گا، کوئی عالمی ادارہ یا قانون دنیا کو پرامن نہیں بنا سکتا۔ ہر انسان کو اپنی یہ ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی۔ یعنی ہمیں خود سے شروع کرنا ہوگا۔ جی، کوئی دوسرا، کوئی لیڈر، کوئی کتاب ہماری الجھن کو جادو کی چھڑی سے دور نہیں کر سکتی۔ اس سب سے اہم سبق یہ کہ اپنے خیالات، اپنے خوف،
اپنے حسد اور اپنے جذبات سے بھاگنے یا انہیں زبردستی دبا کر ایک مثالی انسان بننے کا ناٹک کرنے کے بجائے انہیں پوری ایمانداری اور بغیر کسی تعصب کے دیکھنا ہی اصل خود شناسی ہے۔ جب ہم اپنے اندر چلنے والے اس کھیل کا خاموش مشاہدہ کرتے ہیں تو اسی سے وہ قدرتی بے ساختہ سکون پیدا ہوتا ہے جس کے ہم سب متلاشی ہیں۔ اور صرف اسی انفرادی اندرونی تبدیلی سے ہی اس معاشرے میں کوئی حقیقی اور دیر پا تبدیلی ممکن ہے۔ یہ واقعی اہم ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دراصل ایک اندرونی انقلاب ہے، ایک ایسا انقلاب جو بغیر کسی خون خرابے، بغیر کسی بیرونی دباؤ اور بغیر کسی زبردستی کے انسانی سوچ اور زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کی اس گفتگو نے واقعی ذہن کے کئی بند دریچے کھول دیے ہیں اور ان تصورات کو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر دکھایا ہے۔ مجھے بھی امید ہے کہ سننے والوں کو نیا زاویہ ملا ہوگا۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اس کتاب کے مرکزی پیغام اور ان تمام باتوں کو ایک جامع خلاصے کے طور پر سمجھیں گے جو یقیناً اس پورے سفر کو ایک نیا اور حتمی زاویہ دے گا۔ میں اس کے لیے واقعی پرجوش ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی یہ نشست ختم کریں، آج کی اس پوری گفتگو کی روشنی میں ہم سب کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ جی بتائیں۔ ہم ساری زندگی خود کو بہتر بنانے، اپنی خامیوں کو دور کرنے اور کچھ بننے کی ایک مسلسل اور تھکا دینے والی دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ لیکن اگر ہماری یہی جدوجہد، یہی بہتر بننے کی مسلسل کوشش ہی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہو جو ہمیں وہ سکون حاصل کرنے سے روک رہی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، تو کیا ہوگا اگر ہم آج صرف ایک لمحے کے لیے کچھ بھی بننے کی کوشش ترک کر دیں، اپنی تمام تر خامیوں کے ساتھ جنگ بند کر دیں اور صرف خاموشی سے یہ مشاہدہ کریں کہ ہم اصل میں کیا ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ کیا اس ایک لمحے کی مکمل قبولیت اور بغیر کسی کوشش کے مشاہدے میں ہی وہ اصل آزادی چھپی ہے جسے ہم باہر کی دنیا اور نظریات میں تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو آج ٹھہر کر خود سے پوچھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ دی ڈیپ ڈائیو کے ایک اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ کافی گہرا ہے۔ جی بالکل، یہ انسانی سوچ، ہماری نفسیات اور اندرونی آزادی کے بارے میں ایک بہت ہی فکر انگیز موضوع ہے۔ ہاں، اور اس کے لیے ہم 20ویں صدی کے مشہور مفکر جے کرشنا مورتی کی کتاب دی فرسٹ اینڈ لاسٹ فریڈم کے چھٹے حصے پر بات کر رہے ہیں، جو کہ دراصل اس کتاب کا مرکزی پیغام ہے۔ یہ کوئی عام فلسفے کی کتاب نہیں ہے جو بس زندگی گزارنے کے اصول بتاتی ہو۔ صحیح، یہ انسانی ذہن کی جڑوں پر وار کرتی ہے۔ بالکل۔ اور اس جائزے کے لیے ہم نے کتاب کے مختلف اقتباسات کو لیا ہے اور خاص طور پر ایلڈس ہکسلی کا لکھا گیا وہ شاندار دیباچہ بھی شامل ہے۔ وہ دیباچہ تو واقعی اس کتاب کے فلسفے کی پوری زمین تیار کرتا ہے۔ ہاں، اور آج کی ہماری اس نشست کا بنیادی مشن یہ دریافت کرنا ہے کہ مصنف کے نزدیک حقیقی آزادی آخر ہے کیا؟ یعنی وہ آزادی جو کسی بیرونی نظام یا نظریے سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم عموماً آزادی کا مطلب صرف سیاسی یا معاشی آزادی ہی لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں جس آزادی کی بات ہو رہی ہے وہ تمام تر نظریاتی، مذہبی اور نفسیاتی قید سے مکمل رہائی کا نام ہے۔ اور ہاں، ہم ان خیالات کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کرشنا مورتی دنیا کے مسائل کو کس منفرد زاویے سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے خیالات کافی باغیانہ لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اس بات کو تفصیل سے کھولتے ہیں۔ پچھلے حصوں میں ہم نے اس کتاب کے کئی اہم خیالات کو سمجھا ہے۔ جی، جن سے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ مصنف روایتی سوچ کو کس طرح چیلنج کرتے ہیں۔ لیکن اب ہماری پوری توجہ اس بات پر ہے کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے کسی بنے بنائے نظریے یا کسی بھی رہنما پر مکمل انحصار کرنے کی ضرورت آخر کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ ہکسلے نے کتاب کے دیباچے میں انسان کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست بحث چھیڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان بے وقت دو دنیاؤں میں رہتا ہے۔ ایک تو وہ مادی دنیا ہے جو ٹھوس حقائق پر مبنی ہے۔ ہاں،
اور دوسری علامتوں یعنی سمبلز کی دنیا، جس میں زبان، تصورات یہ سب شامل ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ہکسلے بڑی خوبصورتی سے بتاتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ علامتوں کی دنیا نہایت اہم ہے۔ ظاہر ہے زبان اور تہذیب کے لیے یہ ضروری ہیں۔ بالکل، زبان، آرٹ، سائنس، قانون، ان سب کا پورا ڈھانچہ انہی علامتوں پر کھڑا ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ الفاظ نہ ہوں تو تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ انسان شعوری طور پر بہت پیچھے چلا جائے گا، ہے نا؟ 100%۔ سائنس کے میدان میں تو یہ علامتیں بہت کارآمد ثابت ہوئیں کیونکہ انہیں طبعی حقائق کے مطابق جانچا گیا۔ جیسے پانی کے لیے H2O کی علامت۔ بالکل، وہ ایک سائنسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن مصنف کے مطابق اصل المیہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب انسان نفسیاتی اور مذہبی میدان میں ان علامتوں کو ہی اصل حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ مطلب انسان نے الفاظ کو حقائق سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت منطقی لگتی ہے، لیکن اگر ہم روزمرہ زندگی کو دیکھیں تو کیا نظریات انسان کی ایک نفسیاتی ضرورت نہیں بن چکے؟ یہ ایک عام تاثر ضرور ہے۔ ہم ایک ایسا معاشرہ دیکھتے ہیں جہاں لوگ اپنے نظریات کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی ہوٹل میں جائے، مینیو کارڈ پر لکھے کھانوں کے نام پڑھے اور سمجھ لے کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ مینیو کارڈ حقیقت نہیں ہے، وہ صرف کھانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن کرشنا مورتی کے مطابق ہم سب مینیو کارڈ کھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ واقعی ہم نے اشاروں کو منزل سمجھ لیا ہے۔ لوگ امن، انصاف اور محبت جیسے الفاظ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ان الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور جب الفاظ ہی سب کچھ بن جائے تو پھر انسان انہی کی بنیاد پر لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، ہگزلی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مذہب اور سیاست کے نام پر جو جنگیں ہوتی ہیں وہ دراصل انہی علامتوں کی جنگ ہیں۔ ایک گروہ کی علامت دوسرے گروہ کی علامت سے ٹکراتی ہے۔ انسان حقیقت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے اور بس اپنے بنائے ہوئے خیالی بتوں کا دفاع کرتا رہتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب میں اس بات پر بہت سختی سے زور دیا گیا ہے کہ جب لوگ بھگوت گیتا، بائبل یا کارل مارکس کے اقوال کو دہراتے ہیں تو وہ سچائی بیان نہیں کر رہے ہوتے۔ ہاں، وہ صرف ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ کیونکہ سچائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے طوطے کی طرح دہرایا جا سکے۔ سچائی تو ہر لمحہ ایک نیا اور زندہ تجربہ ہے۔ جب کوئی شخص صرف پرانی کتابوں کے الفاظ دہراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اندر کی الجھنوں کو کسی اور کی اتھارٹی کے پیچھے چھپا رہا ہے۔ وہ خود سوچنے کی زحمت نہیں کر رہا، بس ایک بنے بنائے سانچے میں ڈھل گیا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو مصنف کا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی تنظیم، چاہے وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو یا کوئی عظیم لیڈر، وہ انسان کو سچائی تک نہیں لے جا سکتا۔ لیکن نظام تو بیرونی معاملات چلانے کے لیے ضروری ہیں، جیسے ٹریفک کا نظام۔ جی ہاں، وہ ضروری ہیں، لیکن جب ہم ان نظاموں کو انسان کی نفسیاتی نشوموا سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں تو ہم انسان کی انفرادیت کو کچل دیتے ہیں۔ کتاب کے مطابق انسان ایک مشین یا کٹھ پتلی بن کر رہ جاتا ہے۔ نظریات کی اندھی تقلید انسانوں کو خانوں میں بانٹ دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر لوگ امن کے نعرے لگاتے ہیں لیکن اپنے نظریاتی خول میں بند رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا شکار رہتے ہیں۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ گفتگو کسی خاص نظریے کی مخالفت نہیں کر رہی۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی نظریے کا اندھاپن انسانی ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اور کتاب میں وہ ایک اور زبردست اقتباس ہے جو اس مینیو کارڈ والی بات کو پختہ کرتا ہے کہ کھانا پکانے کی بہترین کتاب بھی بدترین رات کے کھانے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ واہ، کیا بات ہے! الفاظ کبھی حقیقت کا متبادل نہیں ہو سکتے، سچائی کا تجربہ خود کرنا پڑتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تمام بیرونی نظام ایک فریب ہیں تو پھر انسان سچائی تک کیسے پہنچے؟ اور یہیں سے کتاب کا رخ مکمل طور پر خود شناسی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ آبزرویشن۔ جی، مصنف کے نزدیک سچی سمجھ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان خود کو براہ راست دیکھتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی گہرا تصور پیش کیا ہے جسے وہ چوائسلیس اویئرنس یا بغیر کسی انتخاب کی آگاہی کا نام دیتے ہیں۔
اس تصور کی گہرائی کو سمجھنا واقعی بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اندر غصہ یا حسد پیدا ہو تو وہ اسے کسی تنقید کے بغیر صرف دیکھے۔ کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، انسان فوراً اپنے احساس پر ایک لیبل لگا دیتا ہے کہ یہ غصہ برا ہے، مجھے ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر وہ اپنے غصے کو درست ثابت کرنے کے لیے جواز تراشنے لگتا ہے۔ ہاں، کہ سامنے والے نے بات ہی ایسی کی تھی اس لیے مجھے غصہ آیا۔ ہم فوراً یا تو اس احساس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں یا اس سے فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، کتاب کے مطابق کسی مثالی حالت کی خواہش کرنا، جیسے کہ ہمہ وقت عدم تشدد کا خواب دیکھنا، دراصل حقیقت سے فرار ہے۔ حقیقت تو وہ تشدد یا بے چینی ہے جو اس وقت انسان کے اندر موجود ہے۔ جسے مصنف واٹ از یا جو ہے قرار دیتے ہیں۔ اگر انسان ہمیشہ جو ہونا چاہیے کے سراب کے پیچھے بھاگے گا تو وہ موجودہ حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکے گا۔ جو ہونا چاہیے تو محض ایک خیال ہے، حقیقت تو وہ ہے جو ابھی محسوس ہو رہی ہے۔ بالکل درست۔ مصنف اس پیچیدہ نفسیاتی عمل کو ایک بہت خوبصورت روزمرہ کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وہ بچے والی مثال؟ جی ہاں، فرض کریں کہ کوئی شخص کسی بچے کو واقعتاً سمجھنا چاہتا ہے تو اسے اس کی حرکات کو بغیر کسی تنقید کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اسے اس بچے سے ایک گہرا لگاؤ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ مسلسل تنقید کرتا رہے کہ اسے ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے تو وہ کبھی اس بچے کی اصل شخصیت کو نہیں سمجھ پائے گا۔ وہ صرف اپنے خیالات اس پر تھوپ رہا ہوگا۔ بالکل اسی طرح اپنے اندر کے احساسات کو بغیر کسی مذمت یا تعریف کے دیکھنا ہی خود شناسی کا پہلا قدم ہے۔ لیکن یہ بات سن کر میرے ذہن میں فوراً ایک سوال اٹھتا ہے۔ جی بتائیں۔ یہ تصور سننے میں تو بہت شاندار لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں جب کسی کو شدید حسد ہو رہا ہو یا غصہ آ رہا ہو تو اس وقت بغیر کسی انتخاب کے آگاہی کتنا قابل عمل ہے؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے۔ کیا انسان واقعی اس وقت اتنا غیر جانبدار رہ سکتا ہے کہ وہ اپنے غصے کو ایسے دیکھے جیسے وہ کسی اور کی چیز ہو؟ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ مشکل یہی ہے کہ انسان نے غصے اور خود کو دو الگ چیزیں سمجھ لیا ہے۔ مطلب؟ انسان کہتا ہے مجھے غصہ آ رہا ہے، جیسے غصہ کوئی بیرونی چیز ہے جس پر اسے قابو پانا ہے، جبکہ حقیقت میں اس مخصوص لمحے میں انسان خود ہی غصہ ہوتا ہے۔ غصہ کرنے والا اور غصہ دو الگ ہستیاں نہیں ہیں۔ بالکل۔ جب انسان یہ محاذرائی چھوڑ دیتا ہے اور مکمل طور پر اس غصے کو محسوس کرتا ہے تو وہ کیفیت اپنی شدت کھو دیتی ہے۔ بغیر کسی نام یا جواز کے محسوس کرتا ہے۔ جی، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ توجہ کا وہ کمال ہے جہاں توانائی کسی فرار میں ضائع نہیں ہوتی۔ کیونکہ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ انسان کی اندرونی حالت ہی دراصل بیرونی دنیا کا عکس ہے۔ دنیا کا جو بھی بحران ہے، چاہے وہ جنگیں ہوں، خاندانی جھگڑے ہوں یا معاشی عدم مساوات، وہ دراصل انسان کے اندرونی بحران اور لالچ کا ہی نتیجہ ہے۔ جب تک انسان خود کو نہیں سمجھتا، وہ باہر کے معاشرے کو کبھی نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے کتاب زور دیتی ہے کہ دنیا کا بحران کوئی ایسی چیز نہیں جسے محض قانون سازی کر کے ہمیشہ کے لیے ٹھیک کیا جا سکے۔ فرد کے دوسرے افراد کے ساتھ تعلق سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ اگر دو انسانوں کا آپس کا تعلق ہی لالچ اور طاقت کی ہوس پر مبنی ہے تو وہ مل کر جو بھی معاشرہ بنائیں گے وہ ادارہ انہی خامیوں کا عکس ہوگا۔ لہٰذا انقلاب کبھی باہر سے نہیں آ سکتا، اسے فرد کے اندر سے شروع ہونا چاہیے۔ اس کی اپنی بے رحم خود شناسی سے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر اصل کام انسان کے اپنے اندر کا ہے تو پھر انسان اتنی شدت سے ان بیرونی نظریات کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام تر بیرونی بھاگ دوڑ کی بنیادی وجہ انسان کا اپنا اندرونی خوف ہے۔ اندرونی خوف اور عدم تحفظ؟ جی، مصنف بڑی گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں کہ انسان بڑے عقائد کو صرف اس لیے اپناتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر کے خالی پن اور تنہائی سے خوفزدہ ہے۔ ایک ذہن جو ہر وقت کسی نظریے سے بھرا ہوا ہے وہ دراصل ایک خوفزدہ ذہن ہے۔ بالکل۔ عقیدہ انسان کو ایک جھوٹا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وہ انسان کو احساس دلاتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اسی لیے انسان خود کو کسی قوم کے جھنڈے یا مذہبی گروہ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ لیتا ہے تاکہ ہجوم کا حصہ بن کر وہ اپنے انفرادی خوف کو بھول سکے۔ یہ بات انسان کی نفسیات کا کتنا پردہ چاک کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر عقیدہ بالآخر انسانوں کو تقسیم ہی کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک عجیب سا تضاد ہے۔
کہ لوگ عالمی سطح پر محبت کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے خول میں سختی سے بند رہتے ہیں. اور ذرا سی مخالفت پر خون بہانے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ سخت گرمی میں ایک بھاری کوٹ پہن لیں. وہ کوٹ والی مثال بہت زبردست ہے. محض اس لیے کہ وہ کوٹ ان کے آباء و اجداد کی نشانی ہے، وہ اس بوجھ سے تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن اسے اتارنے کی ہمت نہیں کر پاتے. کیونکہ ان کی پوری شناخت اس کوٹ سے جڑی ہے. وہ الفاظ تو یکجہتی کے بولتے ہیں لیکن در حقیقت وہ اپنے عقائد کے ذریعے ایک دوسرے سے مکمل طور پر کٹ چکے ہوتے ہیں. واقعی وہ گرم کوٹ انسانی ذہن کی حالت کی بہترین عکاسی کرتا ہے. جب تک ذہن ان تعصبات اور پرانے نظریات کی قید سے آزاد نہیں ہوتا، انسان کبھی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا. اور اس نظریاتی قید کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے نے ماضی کی یادوں اور علم کو حد سے زیادہ اہمیت دے دی ہے. نفسیاتی یادداشت یعنی سائیکولوجیکل میموری. جی، مصنف کی سوچ یہاں بہت انقلابی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی نفسیاتی یادداشتیں ایک موٹے پردے کی طرح کام کرتی ہیں. جب بھی کوئی نیا چیلنج سامنے آتا ہے، انسانی ذہن فوراً اسے ماضی کی یادوں کی اینک سے دیکھنے لگتا ہے. اس طرح انسان کبھی بھی کسی سچائی کو براہ راست محسوس نہیں کر پاتا. ذہن ہمیشہ ماضی کے رد عمل کا غلام رہتا ہے. یہ تو واقعی غور طلب بات ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمارا تجربہ بہت وسیع ہے، لیکن دراصل ہمارا ہر رد عمل ماضی ہی کا قیدی ہوتا ہے. بالکل. اگر کوئی شخص کسی نئے مسئلے کو پرانے ثقافتی پس منظر سے دیکھے گا تو اس کا رد عمل کبھی نیا یا تخلیقی نہیں ہو سکتا. وہ صرف وہی دہرائے گا جو اس کے ذہن میں پہلے سے فیڈ کیا گیا ہے. تو پھر اس اندھیرے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تبدیلی کا عمل کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک حقیقی آزادی کسی مستقبل کے وعدے یا بیرونی نظریے میں نہیں ہے. یہ لمحہ بلمحہ خود کو سمجھنے میں پوشیدہ ہے. یہ کوئی ایسا طویل عمل نہیں جسے کل پر چھوڑا جا سکے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ مشق کروں گا اور کل خود کو سمجھ لوں گا تو وہ دراصل آج کی حقیقت سے فرار اختیار کر رہا ہے. وقت کا یہ تصور کہ تبدیلی کل آئے گی ذہن کی ایک بہت بڑی چال ہے. نفسیاتی تبدیلی کبھی کل نہیں ہو سکتی. وہ ایک اندرونی دھماکہ ہے جسے آج اور ابھی ہونا چاہیے. سچائی کو اسی لمحے میں دیکھا جا سکتا ہے. اور اس ابھی میں تبدیلی لانے کے لیے مصنف نے روایتی طریقوں کو بھی بھرپور چیلنج کیا ہے. روایتی طور پر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے سخت نظم و ضبط ضروری ہے. ہاں، جیسے مخصوص قسم کا مراقبہ. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خاص پوز بنا کر بیٹھنے سے آزادی مل جائے گی، لیکن کتاب اس زبردستی کے نظم و ضبط کو یکسر مسترد کرتی ہے. زبردستی کا نظم و ضبط صرف ایک نئی عادت پیدا کرنے کے مترادف ہے، اور عادت کبھی آزادی نہیں ہوتی. جی ہاں، کتاب بڑی منطقی دلیل دیتی ہے کہ روایتی مراقبہ جس میں ذہن باقی خیالات کے خلاف ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے، دراصل ذہن کو قید خانے میں ڈالنے کے مترادف ہے. جہاں مزاحمت ہوگی وہاں آزادی کیسے ہو سکتی ہے؟ حقیقی مراقبہ مزاحمت نہیں ہے، بلکہ یہ بغیر کسی دباؤ کے اپنے ہر احساس سے مکمل طور پر آگاہ رہنا ہے. یہ وہی بغیر کسی انتخاب کے آگاہی ہے. جب انسان اس طرح کھلے ذہن کا مالک ہو جاتا ہے تو اس کے اندرونی تضادات خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں. اور جب سوچ کا یہ پرانا عمل ختم ہوتا ہے تو کتاب کے مطابق وہاں محبت اور حقیقی عمل جنم لیتا ہے. یہ بہت ہی گہرا نقطہ ہے. محبت کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی. نظریہ ہمیشہ ماضی سے آتا ہے، لیکن محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی. اسے کل سے جوڑا نہیں جا سکتا. مصنف اسی واضح شفاف سمجھ کو حقیقی آزادی قرار دیتے ہیں، جو بیرونی مجبوریوں اور نفسیاتی خوف سے مکمل پاک ہو. اور یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقی تخلیقی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جب میں یا انا کا مرکز جو صرف پرانی یادوں کا پلندہ ہے نہیں رہتا. تبھی ذہن سچائی کو اصل حالت میں دیکھ سکتا ہے. یہ پیغام ہم سب کے لیے ایک کڑوی دعوت فکر ہیں کہ ہم بیرونی دنیا کو بدلنے کے دعوے کرنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے ہی ذہن کا مشاہدہ کریں. بالکل. تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا ایک جامع خلاصہ پیش کریں تو اس کتاب دی فرسٹ اینڈ لاسٹ فریڈم کا مرکزی پیغام بہت واضح ہے. سچی آزادی کسی بیرونی طاقت، مروجہ نظام یا فلسفے میں نہیں مل سکتی، صحیح،
بلکہ یہ حقیقی آزادی اپنے ہی ذہن کی پیچیدگیوں کو بغیر کسی خوف اور تعصب کے گہرائی سے سمجھنے میں پوشیدہ ہے۔ انسان کو سچائی تک پہنچنے کے لیے کسی رہنما پر مکمل انحصار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، بلکہ خود اپنے اندر ایک خاموش انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ اس کتاب کا یہ خلاصہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید کتابوں کے آسان خلاصے کے لیے کوئک لٹ سمریز یعنی کوئک لٹ سمریز کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس پورے جائزے میں یہ بات سامنے آئی کہ ماضی کی یادداشتوں کو ترک کرنے سے ہی انسان سچائی اور حقیقی محبت تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ذرا اس بات پر ایک اور زاویے سے غور کریں۔ اگر انسان مکمل طور پر اپنی نفسیاتی یادوں اور ماضی کے تجربات کو بھلا دے تو ان گہرے انسانی رشتوں کا کیا بنے گا جن کی بنیاد ہی ماضی کی مشترکہ یادوں پر رکھی گئی ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا انسان پرانی یادوں کے بغیر سچی محبت قائم رکھ سکتا ہے؟ یا کیا یہ مشترکہ یادیں ہی ہیں جو رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں؟ کیا یادوں سے مکمل آزادی رشتوں میں بے حسی تو پیدا نہیں کر دے گی؟ یہ واقعی ایک بالکل نیا اور قدرے حیران کن زاویہ ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو گہری سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے کہ کیا انسانی رشتے صرف یادوں کا مجموعہ ہیں یا ان میں اس لمحاتی تازگی کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ بالکل۔ بہرحال انسانی ذہن اور خود کو پہچاننے کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے سے یقیناً بہت سے نئے سوالات سامنے آئے ہوں گے۔ علم کی یہ پیاس اور چیزوں کو ان کی اصل حالت میں دیکھنے کی مشق برقرار رہنی چاہیے، تاکہ نت نئے زاویے دریافت ہوتے رہیں۔